अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा और तवील मुद्दत से मतनाज़ा जो एक जंग थी या झगड़ा था वो फ़लस्तीन की आज़ादी का मामला था। शायद पाकिस्तानियों के लिए कश्मीर की आज़ादी से भी पहले फ़लस्तीन की आज़ादी का मामला हमारे ज़्यादा जज्बाती लगाव का बायस था। और इस मसले का बज़ाहिर एक बड़ी खूनरेज़ जंग के बाद अब एक ऐसा हल पेश किया गया है जिसके हवाले से अभी तफसीलात मज़ीद सामने आनी है, मगर ये हल भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। 20 नुकाती एक फार्मूला है जो कि अमरीकी सदर ने पेश किया है और बड़ी तादाद में मुसलमान ममालिक पाकिस्तान समेत इसको खुशाइन करार दे रहे हैं। मालूम नहीं मुसलमान ममालिक का इसमें क्या क्या रोल होगा, मगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से, फील्ड मार्शल की तरफ से भी सदर ट्रंप के इस फार्मूले को खुशाइन करार दिया गया है। अब से कुछ देर पहले ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का इयादा किया है कि वो अमेरिका के साथ इस अमन फार्मूले की कामयाबी के लिए कोशा रहेंगे। और एक मुश्तरका बयान भी आया है दफ्तर खारजा, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और इजिप्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने इस फार्मूले को वेलकम किया है। अब इस फार्मूले में है क्या और ये कितना काबिल अमल है और क्या इससे दो रियासती हल का जो एक मकसद था मुसलमान और अरब ममालिक का, क्या वो पूरा हो जाएगा? इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार जावेद राना ने, और हमारे साथ अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट अनवर इकबाल, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार जनाब ज़रार खोड़ो। बहुत शुक्रिया आप तीनों दोस्तों का। सबसे पहले तो जावेद राना मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि ये जो 20 निकाती एजेंडा है, इस एजेंडे में जो ख़ास हाईलाइट्स हैं मैं अगर एक जल्दी से दोहरा दूँ कि एक निगरान फ़लस्तीनी अथॉरिटी का क़याम किया जाएगा, बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स का क़याम होगा, जंग बंदी और हमास को गैर मुसल्लह करना भी इस फार्मूले का हिस्सा है, इसराइली फ़ौज जो है मकबूजा इलाकों से वापस हो लेगी, तबाहशुदा इलाकों में जैसे गज़ा और वेस्ट बैंक में तामीर नो की जाएगी, कैदियों की रिहाई की जाएगी दोनों तरफ से, इसराइली और फ़लस्तीनी कैदी, और इसी तरह लाशों का भी तबादला किया जाएगा। और फिर हमास के लिए आम माफ़ी का भी ऐलान किया जाएगा जो लोग असलहा फेंकना चाहते हैं, और उनके लिए महफूज रास्ता भी फराहम किया जाएगा जो लोग गज़ा से जाना चाहते हैं, और फिर इमदादी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, और खसूसी मुआशी जोन का क़याम किया जाएगा, और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान डायलॉग का आगाज़ किया जाएगा। ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? राना जावेद साहब, आपके नज़दीक सदर ट्रंप ने इतनी खूनरेज़ जंग के बाद ये जो फार्मूला पेश किया है, आपको लगता नहीं है कि हमास के लिए इसमें सबसे बड़ा जो इंसेंटिव है वो तो जंग बंदी का है, कत्लो गारत के ख़त्म होने का है, रुक जाने का है? तो क्या अब हमास के पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस हैं या इस पे क्या एतराज़ हो सकता है हमास को? देखिए, एक फ़र्क सिर्फ ये है कि ठीक है आर्जी तौर पे फ़लस्तीनियों को थोड़ा सा एक रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन हमास को इज़राइल ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है 2 सालों से, वो ख़त्म नहीं कर सके। मोसाद के बकौल ये कोई 500 किलोमीटर उनकी लंबी टनल्स हैं ज़िगज़ैग में, और जो काम इसराइल नहीं कर सका 2 सालों में, क्या वो काम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कर सकेंगे? इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये कि क्या हमास अपने आप को डिसआर्म करने के लिए तैयार है? अभी तक हमें जवाब नहीं मिला, और मेरा ख्याल ये है कि वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट का शिकार है। इसराइल को तो उन्होंने इनकार कर दिया, और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो उनको किस किस्म की यकीन दहानी करवा रहे हैं। हमास की पोजीशन ये रही है कि ठीक है हम इक़्तिदार में नहीं रहते, आप फ़लस्तीनियों का कंसेंसस के साथ एक जो है इंटरम सेटअप जो है बना दें। अब क्या वो उससे आगे जाएगी और कहेगी कि डिसआर्म होने के लिए तैयार है? और अगर वो नहीं कहते तो नेतन्याहू तो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ कि कोई किसी किस्म का बहाना मिले और वो ये कह दे कि ये डील जो है मैं इसको
ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ حماس جو ہے ڈسارم ہونے کے لیے تیار نہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ ڈیل جو ہے کامیاب ہو جائے گی، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو، ایجپٹ کو ہمیں فٹ سولجر کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کام جو اسرائیل نہیں کر سکا وہ پاکستانی فوج یا دوسرے کسی اسلامی ملک کی فوج جو ہے وہ کام کری. یہ ہونے والا نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پرابلمز آئیں گے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکے. بہرحال اگر اقوام متحدہ کی امن فورس کا حصہ پاکستان بنتا ہے یا دیگر ممالک کی فورسز بنتی ہیں تو پھر اس میں تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی. یہ کوئی امریکہ کی یا عرب کنٹریز کی فورس تو نہیں ہوگی. اگر اس میں یو این پیس کیپنگ اپنا کردار ادا کرتی ہے پھر تو صورتحال پاکستان کے لیے یو این پیس کیپنگ نہیں ہے. اصل مینڈیٹ کے اندر چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت کلیئر لکھا ہے کہ حماس کو ڈی ملٹرائز کرنے کی آپ کی ذمہ داری اگر وہ نہیں مانتے، اور اگر حماس ڈی ملٹرائز ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈسارم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں نتن یاہو جو کرنا چاہے کرے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو میرا خیال جو براڈر پکچر ہے ہمیں جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ دیکھیں جو یہ بورڈ آف پیس بنا رہے ہیں، ٹونی بلیئر کو لے کے آ رہے ہیں اور غالباً وہ 5 سال مانگ رہے ہیں. عملاً ٹونی بلیئر جو ہے وہ گورن کرے گا اور جو مسلمان ممالک کی فوجیں ہیں وہ استعمال ہوں گی حماس کو ختم کرنے کے لیے. کسی بھی میرے خیال میں کوئی ایسا جنگ کا ماحول تو نہیں ہے. وہ مسلمان ممالک کی فورسز کی جو بات کی گئی ہے وہ پیس کے لیے ہوگی، کوئی جنگ کے لیے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ کہا ہے کہ یہ ذمہ داری اب مسلمان ممالک کی فوج کی ہوگی کہ حماس کو ڈسارم کرے. اس لیے ہم دیکھیں پنچ لائن یہ ہے حماس کو ڈسارم کرنا ہے. باقی جتنے بھی سارے کے سارے پوائنٹس ہیں وہ میرا خیال اتنے زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے. چلیں یہ ایک اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. مگر ذرا کھروڑ صاحب آپ کے نزدیک حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے یہ ایک بین الاقوامی سیکورٹی فورس کا قیام کیا جا رہا ہے یا حماس کو کنونس کرنے کے لیے مسلمان ممالک کو بیچ میں انوالو کیا جا رہا ہے؟ ہنوز دلی دور است. جہاں تک ابھی ہم اس مرحلے سے بہت دور ہیں جب ہم سیریسلی بات کریں ڈپلائمنٹ کی آف ٹروپس، گو کہ وہ مسلمان ممالک کے ہوں، عرب ممالک کے ہو، یو این پیس کیپنگ ہو. جہاں تک یو این پیس کیپنگ کی بات ہے تو میرا خیال ہے جیسے رانا صاحب کا بھی اشارہ تھا تو ٹرمپ نے تو پہلے ہی بول دیا ہے کہ اس میں اقوام متحدہ کا کردار ہوگا صرف ہیومینیٹیرین ایڈز. چلے وہ اپنی جگہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہی بالکل جس طرح پچھلے جو بھی پیس ڈیل یا سیز فائر نیگوسیشنز ٹیبل پر آئی ہیں تو نیتن یاہو تو پہلے سے ہی سوچ رہا ہوگا کہ یار اس کو سیبوٹاج کیسے کریں اور حماس پر اس کا الزام کیسے ڈالیں. آپ اپنی ابھی دیکھا ہے کہ جیسے ہی وائٹ ہاؤس سے میں ان کی ملاقات ہوئی ٹرمپ کے ساتھ، اس کے بعد ہیبرو زبان میں نیتن یاہو نے ایک بیان دیا، ایک تقریر کی پیس ٹو کیمرا، جس میں بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ جی ہماری فوج تو وہاں سے نہیں ہٹے گی، ہم کیوں ہٹے وہاں سے. اور کس نے کہا ہے فلسطینی ریاست قائم ہوگی؟ فلسطینی ریاست بالکل نہیں قائم ہوگی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تو ابھی سے ہی بیک ٹریک کر رہا ہے. جہاں تک امن معاہدوں کی بات ہے تو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیمپ ڈیوڈ اکارڈز ہوئے تھے، اوسلو اکارڈز ہوئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت جو ویسٹ بینک میں جتنا رقبہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں تھا اس وقت اگر آپ اس کا موازنہ کریں آج کے ساتھ تو کیا کم تھا یا زیادہ ہے؟ آج تو آپ دیکھیں تو بیسکلی تو چائنا کٹنگ ہو رہی ہے ویسٹ بینک کی، بندوستان بن رہے ہیں جس طرح جنوبی افریقہ میں بنے تھے ایک زمانے میں. تو اسرائیل کا تو ہمیشہ ایس او پی یہی رہا ہے، ہمیشہ ان کی اسٹریٹجی یہی رہی ہے کہ بالکل معاہدے پہ سائن کر دیں، ہم کہیں گے ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کرنا ہم نے وہی ہے جو ہم نے کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ اسرائیل جس طرح کی ریاست ہے کیا وہ اگری بھی کریں گے کہ کوئی اور کسی اور ملک کے فوجی، بے شک وہ اقوام متحدہ کے امبریلا میں ہو، وہاں پر ڈپلوائے ہوں؟ اگر ہوں گے تو کیا وہ وائس رائے ٹونی بلیئر کے آرڈرز پر چلیں گے؟ مطلب بہت چیزیں اس وقت ہمارے پاس سوالات بہت ہیں، ہمارے پاس جواب بہت کم ہے. میرا تو خیال ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پیس پلان ہے کیا یہ امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. کیا اسرائیل واقعی اپنی فوجوں کو واپس لے جائے گی؟ اور اس کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں دی، ٹائم لائن اسرائیل طے کرے گی. مگر اس میں کھروڑ صاحب ٹو بی فیئر یہ جو پلان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو جنگی صفیں ہیں یہ اس وقت تک فریز رہیں گی، مطلب فورسز اپنی جگہ پہ رہیں گی جب تک مکمل مرحلہ وار
واپسی کے لیے ضروری شرائط پوری نہ ہو جائیں، اور ضروری شرائط تو وہی ہے حماس کو ڈسارم کرنا. تو دیکھیں وہی ہے نا، اسرائیل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ یو سیٹ امپاسبل کنڈیشنز. اچھا اگر وہ بھی مان لیں، دوسرے فریق وہ بھی مان لیں، تو پھر وہ کندھوں پر اپنے گول پوسٹ لے کے اور بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں ہماری کنڈیشن اب یہ ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ باٹم لائن کیا ہے، حماس کو ڈسارم کرنا. اچھا حماس کو ڈسارم کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ 2 سالوں میں آپ نہیں کر سکے. حماس ابھی تک لڑ رہے ہیں، کل بھی ایک واردات ہوئی ہے. اس وقت صرف پوائنٹ یہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ایک اور جو اہم نقطہ اس میں ہے وہ یہ ہے کہ حماس کو اپنے پولیٹیکلی آئسولیٹ بھی کرنا ہے، کہ کوئی اس طرح کا ماحول بنائے کہ اگر حماس نہ کہتی ہے تو پھر باقی سب کہیں گے کہ جی دیکھیں ہم نے تو کوشش کی تھی، اب آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں. اور نیتنیاہو کو یہ ٹاکنگ پوائنٹ مل جائے گا اور وہ تو انتظار میں ہے کہ مجھے اس طرح کا ٹاکنگ پوائنٹ ملے. ویسے ذرا کھوڑ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حماس اگر وہ غیر مسلح کر دی جاتی ہے تو کیا امن آ جائے گا، اور کیا فلسطین کی ریاست کا قیام ممکن ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں، امن تو قبرستانوں میں بھی ہوتا ہے نا سر. کتنا امن ہوتا ہے قبرستانوں میں؟ دیکھیں امن اور انصاف میں بہت بڑا فرق ہے نا. امن شاید قائم ہو جائے اگر امن کا یہ مطلب ہے کہ ہر فلسطینی کے سر کے اوپر ایک اسرائیلی ڈرون گھوم رہا ہوگا یا ایک اسرائیلی بندوق ان کی کن پٹی پہ ہوگی. یہ بھی امن ہے لیکن انصاف نہیں ہے. جہاں تک ہم فلسطینی ریاست کی بات کرتے ہیں، اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ یہ بڑی کنٹروورشل بات بنی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطین 2 ریاستی حل کی بات کی اور ہم تو ایک ہی فلسطین کو مانتے ہیں. تو یہ ہمیں جاننا چاہیے، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا موقف، تمام مسلمان ممالک کا موقف، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کی اکثریت کا موقف ہمیشہ 2 ریاستی حل ہی رہا ہے. لیکن اس کی تھوڑی ہم باریکیوں میں تو جائیں. کس قسم کی فلسطینی ریاست؟ کیونکہ جو ہمارے ذہن میں جو 2 ریاستی حل ہے، یا میرے ذہن میں جو ریاستی حل ہے، وہ ہے پری 1967 کے بارڈرز، اور فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہوگا القدس میں، یروشلم میں. کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں. آپ نے ابھی بھی دیکھ لیا ہے کہ اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باتیں کیا کی جا رہی ہیں، کس طرح کے معاہدوں پر دستخط کی جا رہی ہے، وہ گراؤنڈ ریالٹی کو چینج کر دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کے نزدیک پاکستان سے خاص طور پہ بطور ایک اسلامی ملک، اور اگر کہیں کہ ایٹمی ملک، کیا توقع کی جا رہی ہے امریکی صدر کی طرف سے، اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایک چیئر لیڈر کی طرح اس سارے فارمولے کو ویلکم کر رہے ہیں؟ اور کیا واقعی پاکستان اپنے فلسطین کے حوالے سے اپنے موقف پہ قائم ہے، یا اس میں آپ کو کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ بڑے اہم سوالات کر دیا آپ نے. بات یہ ہے کہ اس وقت 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے تجاویز پیش کی گئی ہیں. دوسری طرف یہ جو ممالک ہیں 8 مسلمان ممالک، وہ ان کی کوشش ہے کہ وہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے جتنا قریب رہ سکتے ہیں رہیں، یا کم از کم اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر نہ آئیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ممالک اس میں شامل ہوئے ہیں ان کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، کیونکہ اس وقت ایک فیلنگ کم از کم واشنگٹن میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو ایک سخت اور انیلڈنگ قسم کی انتظامیہ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور کوئی بھی اس کے مخالف صفوں میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے حماس کو بھی ہونا چاہیے، پری 1967 والا فلسطینی کو ملنا چاہیے، لیکن اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں مسلسل بار بار عربوں نے، فلسطینیوں نے جنگیں کی اور جنگ لوز کرتے رہے، اور اب وہاں پہنچ گئے جہاں جو کچھ مل رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ مزید لڑ کے اسرائیل سے کوئی کنسیشن لے سکیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس پوزیشن میں، میں نہیں سمجھتا کہ ایران بھی اس پوزیشن میں ہے کہ ان کی مدد کرے اور وہاں آ کے لڑے، یا سعودی عرب کرے یا پاکستان کرے یا کوئی چاہتا بھی ہے یہ. تو ان کے پاس جو بھی مذاکرات ہوں گی، جو بھی بات چیت ہوگی، جو بھی حل نکالا جائے گا، تو اس میں جو لمیٹڈ آپشن ہے فلسطینیوں کے پاس، عربوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس، اس کو مد نظر رکھ کے نکالا جائے گا. اور جو لمیٹڈ آپشن ہے اس میں ایک آپشن بالکل نہیں ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی مخالفت کر کے
اور اسرائیل سے لڑ کے کوئی کنسیشن لیا جائے. اس کے بارے میں میں پورے ابھی 8 دن رہا UNGA میں اور سب سے ملاقات ہوتی رہی, تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں سب کے ذہن کلیئر ہیں کہ نہ ہم اسرائیل سے لڑ سکتے ہیں اور نہ ہم ٹرمپ انتظامیہ کی مخالفت کر سکتے ہیں. تو ان کے گڈ بکس میں رہتے ہوئے کچھ جو نکل جائے تو نکل جائے, ورنہ نہیں. تو جب آپ اس طرح کے مذاکرات میں داخل ہوتے ہیں, جب آپ ایک ہاری ہوئی فورس ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس آپشن بہت کم ہوتے ہیں. تو انور اقبال صاحب, پاکستان اپنے موقف پہ قائم ہے یا آپ سمجھتے ہیں اس میں کچھ لچک کا مظاہرہ کیا گیا؟ اور آبویسلی اگر سعودی عرب جیسے اور دیگر عرب ممالک جو ہیں وہ اس میں لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو پاکستان بھی تو فالو کرے گا انہیں. پاکستان اپنے رویے میں تبدیلی کے لیے تیار ہے اگر اس کو خود پاکستان کو بھی ایک بہتر ڈیل ہوتی ہوئی نظر آئے جس میں فلسطینیوں کا بھی بھلا ہو, پاکستان کا بھی بھلا ہو کسی حد تک. تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ جو میں نے دیکھا تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان اپنے رویے میں لچک لانے پر تیار ہے. ایک تصویر یہاں آئی ہے جو آپ ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں چھپی, تو اس میں جو ہمارے وزیر اعظم تھے ان کی ملاقات ہوئی جو امریکن جوئش کانگریس کے صدر ہیں مسٹر روزن. تو یعنی اس طرح اچانک نہیں ہو گیا, ہم بھی ملتے ملاتے رہے ہیں, بات چیت کوشش ہوتی رہی ہے. مسٹر روزن جو ہے وہ بہت زیادہ پرو اسرائیلی سمجھے جاتے ہیں اور نیتنیاہو صاحب سے بڑے تعلقات ہیں. تو پیچھے بھی بہت کچھ ہوتا ہے میرا خیال ہے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان نے جو بھی پوزیشن لی ہے آنے والے وقت میں اس خطے میں پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے, خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ جو ایک غیر معمولی دفاعی پیکٹ ہوا ہے اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. کچھ دیر پہلے ہی ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان جناب اسحاق ڈار نے ایک پریس کانفرنس میں یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان ایک ایسی فلسطینی ریاست چاہتا ہے جس کی سرحدیں 1967 سے پہلے والی سرحدیں ہوں اور القدس شریف جو ہے فلسطینی ریاست کا دارالخلافہ ہو. تو یہ ایک وضاحت ڈپٹی پرائم منسٹر کی طرف سے آ گئی ہے. Full Israeli withdrawal rebuilds Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution جو پاکستان کی پالیسی ہے کہ with pre-67 Al-Quds al-Sharif its capital and pre-67 borders which Gaza is fully integrated with the West Bank. تو آپ نے یہ وضاحت آنے کے بعد اب جاوید رانا صاحب میرے خیال میں یہ پوزیشن تو مناسب ہے اگر پاکستان اس پہ کھڑا رہتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ 1967 والی سرحدوں کے اوپر اسرائیل علی اعلان اتفاق نہیں کرتا فلسطین کے لیے, تو یہ جو ٹرمپ صاحب کا فارمولہ ہے اس میں کم از کم پاکستان تو حصہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ پوزیشن انٹرنیشنل پوزیشن ہے اور ہماری پوزیشن ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 1967 کے بعد ابھی تک بہت سارا جو ایریا ہے خاص طور پہ مقبوضہ ویسٹ بینک ہے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے. ابھی گزشتہ 2 سالوں میں 2000 ہاؤسنگ یونٹس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اس وقت ویسٹ بینک کے اندر, اور پورے کا پورا ملٹری انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. بہت سارے ایریا جو ہے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا, جو ایگریکلچر لینڈ ہے, ایگریکلچر انفراسٹرکچر ہے, وہ سارے کے سارا ٹیک اوور کر لیا. جنین ایک شہر ہے ویسٹ بینک میں, اس میں 40 سے 50 ہزار لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا, اور وہاں پہ ڈرون کے ساتھ وہ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں, اور 1000 سے زیادہ لوگ صرف مقبوضہ ویسٹ بینک سے اسرائیل اٹھا کے لے گیا. وہاں پہ اچھا خاصا ملٹری آپریشن کیا, اور چونکہ ان کا ایک اب ڈونلڈ اس نے نیتنیاہو نے کہا ہے کہ میں اسپرچولی کنیکٹڈ ہوں ود دا گریٹر اسرائیل's کاز. آپ دیکھیں کہ اس نے 6-7 ملکوں کے اوپر حملہ کر دیا. ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 2-state سولوشن کی طرف آئیں گے, جبکہ وہ بار بار پبلکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-state سولوشن کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں, اور اس کی یہ دہائیوں سے پوزیشن ہے نیتنیاہو کی. اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے ابراہیم اکارڈ کے لیے. ہمیں فیس سیونگ نہیں ملے گی کسی بھی مسلمان ملک کو, نہ سعودی عرب کو ملے گی نہ پاکستان کو ملے گی, جہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے آپ نے فلسطینیوں کو کچھ رائٹس دے دیے ہیں, ہم آپ کو تسلیم کر لیتے. وہ پوزیشن نہیں آئے گی. سعودی عرب خاص طور پہ بہت ڈیسپریٹ تھا کہ آپ ہمیں کچھ تو دیں, وہ نہیں مل رہا.
ابھی بھی آپ نے جو ڈکلیریشن پڑھا ہے اس میں بھی ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ جی کب ہوگا، کنڈیشن آئیں گی تب جا کے ہم جو ہے وہ کوئی سیلف ڈٹرمینیشن ہوگی. اور سب سے بڑی بات میں جو آخری بات کرتا چلوں کہ اسرائیل کہیں نہیں جا رہا غزہ سے. انہوں نے فیز وائز کہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ بارڈرز کے اوپر مینٹین کرے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنسنٹریشن کیمپ بنا رکھا ہے گزشتہ 20-25 سال سے وہ وہاں پہ جاری رہے گا. اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ جنگی صفیں منجمد رہیں گی جب تک مکمل مرحلہ وار واپسی کی شرائط پوری نہ ہو. جو 8 ممالک کی طرف سے مشترکہ بیان ہے اس میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ 2 ریاستی حل ہوگا اور جو غازہ ہے وہ ویسٹ بینک کے ساتھ فلی انٹیگریٹڈ ہوگا اور انٹرنیشنل لاء کے تحت جو ہے یہ وہی جو 1967 کی سرحدیں وہاں تک اس کا ذکر تو ہے. مگر اب سوال یہ ہے زرار کھوڑا صاحب کہ اب حماس کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب اس کا نہیں آیا، مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قطر کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس تک یہ شرائط پہنچ چکی ہیں اور وہ ان پہ نیک نیتی سے ان شرائط کا جائزہ لے رہے ہیں، حماس کی جو تنظیم ہے. تو آپ کے خیال میں حماس کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا حماس کی طرف سے بھی کچھ تجاویز آئیں گی یا شرائط آئیں گی؟ میں نہیں کہا کہ حماس اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی شرائط منوا سکے. حماس کے لیے اس وقت ایک بہت مشکل فیصلہ ہے کہ یا تو آپ انکاری ہوں اور آپ مکمل طور پر پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو جائیں، پہلے بھی ہیں لیکن مزید پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو جائیں، یا تو پھر آپ کا وجود ہی نہیں رہے گا. اور دیکھیں جو ابھی رانا صاحب نے بات کی نا گریٹر اسرائیل کی، یا جس بندے نے گریٹر اسرائیل پر اپنے پورا دار و مدار لگایا ہوا سیاست کا لگایا ہوا ہے، وہ لیسر اسرائیل تو نہیں ایکسیپٹ کرے گا. فیکٹس آن دا گراؤنڈ وہی ہے کہ انہوں نے غزہ کو آکیوپائی کرنا ہے جس طرح وہ ویسٹ بینک کو آکیوپائی کر رہے ہیں. اور اگر حماس ہتھیار ڈال دیتی ہے، کوئی بھی فلسطینی گروپ حماس ہتھیار ڈال دیتی ہے، تو پھر وہ یہ کام زیادہ آسانی سے ہوگا. تو مجھے تو اگین یہ جو پوری ڈیل ہے یہ مجھے ایک نان سٹارٹر لگ رہی ہے. اگین انور اقبال صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہم اچھا شہباز شریف کا سب سے پہلے اس کا خیر مقدم کیا کہ یس سر بریلینٹ، بہت اچھا کام کیا آپ نے ٹرمپ صاحب نے. اور وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں ٹرمپ کو خفا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں پر ہمارے لیے بطور ایک ریاست اور بطور ایک قوم ویٹ اینڈ سی کی پالیسی سب سے بہتر ہے کہ آپ کہیں کہ جی بالکل یہ شرائط ہیں، یہ ضوابط ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان شرائط پر کوئی کبھی پورا نہیں آئے گا. 1967 کے بارڈرز، القدس میں دارالحکومت، ایسا نہیں ہونے والا. آپ ویٹ کریں، یہ ڈیل اب خود ہی میرا خیال ہے یا تو نیتنیاہو اس کو سیبوٹاج کر دے گا، یا تو حماس سے کوئی انکار آئے گا، یا ان کی طرف سے شاید کچھ شرائط آئیں گی جو پھر نیتنیاہو یا امریکہ کو قبول نہیں ہوں گی. اینڈ تھنگز ول کیری آن. ایک جو بہت بڑا جو سوال ہے نا متی، اب کل سے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کر رہے ہیں، لوگوں سے بھی باتیں کر رہا ہوں، اور مجھے ایک سوال میں سے پوچھا جاتا ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ چلیں آپ بتائیں آپ کے پاس کیا حل ہے، پریکٹیکل حل کیا ہے. اب میں کیا چاہوں گا، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. میں تو چاہوں گا کہ اسرائیل کو ڈسمینٹل کیا جائے. میں چاہوں گا کہ ان کے جرنیلوں، ان کے فوجیوں، ان کے سیاستدانوں کو وار کرائمز کے لیے باقاعدہ عدالت میں گھسیٹا جائے اور ان کو پھانسی دی جائے. کیا میرا خیال ہے کہ ایسے ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بدقسمتی سے نہیں. یہ کڑوی بات ہے لیکن ہمیں تسلیم کرنی ہوگی. بالکل. تو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح کی کنڈیشنز اسرائیل نے کریٹ کی ہیں پچھلے 2 سالوں میں، صرف اس طرح کی بربریت تو میرے خیال ہے کہ تاریخ میں آپ کو کم مثالیں ملیں گی. اس طرح کی پوزیشن کریٹ ہوئی ہے کہ اب کچھ لوگ اس بات کا خیر مقدم کر رہے ہیں کہ یار کم از کم روزانہ کے 100-150 لوگ تو نہیں قتل ہوں گے. یہ اب ہمارا کرائیٹیریا ہو گیا ہے. بدی افسوس پریشر اتنا بلڈ ہو گیا ہے. انور اقبال صاحب، پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ تھا اس کے بارے میں بہت باتیں ہوتی رہی اور پاکستان میں بھی اس کو بڑی ایک ہائپ دی گئی. تو یہ اس کے حوالے سے امریکی صدر نے یا امریکی انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا، کوئی کامنٹ نہیں آیا. تو آپ کے خیال میں یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، کیا اس میں کوئی امریکہ کا بھی مفاد ہے اور اس کا ایز سچ کوئی اسرائیل کی طرف سے تھریٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟
پہلی بات یہ کہ کوشش کی گئی. میں نے خود بریفنگ میں یہ سوال اٹھایا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں نیو یارک میں یو این میں جو ان کا آفس ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وہاں. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہم اس کا معائنہ کر رہے ہیں, معائنہ کرنے کے بعد ہی کوئی اس پہ کمنٹس کریں گے. حالانکہ اس وقت تک 1 ہفتہ گزر چکا تھا. تو میں نہیں خیال کہ اس پہ وہ کمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں ابھی. اور رہی بات کہ اس میں کیا ہے, تو یہ جب ہمارے ہاں جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھی کہ بہت بڑا سمجھوتا ہو گیا ہے اور اب ہم اسلامی دنیا کو دفاع کریں گے اور ہماری فوجیں جو ہیں اسرائیل سے جا کے لڑیں گی, تو اسی وقت ہمارے دفتر خارجہ نے بات واضح کر دی تھی کہ نہیں, ہاں یہ سمجھوتا 2 ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کو دفاع کرنے کا ہے, کسی تیسرے ملک کے خلاف جنگ کرنے کا سمجھوتا نہیں ہے. تو یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ یہ جو سمجھوتا ہے یہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے, صرف پاکستانی عوام کے ذہن میں یہ بات ہے. میرا نہیں خیال کہ سعودی یہ سمجھتے ہیں یا جو دوسرے مسلمان ممالک وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف یہ ہے, لیکن حکومتیں کم سے کم مسلمان حکومتیں بالکل واضح ہیں. نہیں, سعودی عرب کی حد تک تو جو پاکستان کا جو دفاعی تعاون ہے اس کی تو ایک پوری تاریخ ہے, اور اس کا تعلق صرف سعودی عرب کے بیرونی دفاع سے نہیں ہے بلکہ اندرونی سیکیورٹی کی بھی ایک ارینجمنٹ ہے جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستانی افواج کی تاریخی طور پہ نہیں ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا. جی میں اسی طرف آ رہا تھا اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ عملی طور پہ یہ جو دفاع ہے وہ آپ کو سعودی عرب کے اندرونی دفاع میں زیادہ آپ کا مؤثر کردار ہوگا بجائے بیرونی دفاع کے. میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں اسرائیل سعودی عرب پہ کوئی حملہ کرے گا یا کوئی جنگ مسلط کرے گا, اور اگر ایران سے جنگ ہوتی ہے ان کی تو وہ اس کے بھی چانسز بہت کم, ایران سے بھی جنگ نہیں ہوگی. رہی بات یمن میں اگر کچھ ہوتا ہے, وہاں سے کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ایک کردار ادا کرنا پڑے گا, اور سعودی عرب کے اندر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ایک کردار ادا کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں جو سمجھوتا جو ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو نظام قائم ہے اس نظام کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے, نظام چلتا رہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. رانا جاوید صاحب, کیا ریئیکشن آ سکتا ہے مسلمان ممالک کے اندر سے اگر اس معاہدے کے اوپر باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے, یا پاکستان ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنتا ہے, یا سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بنتا ہے, تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ لیکن میرے خیال میں اگر جنوری 1967 سے پہلے کے بارڈرز کے اوپر کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن ہوتا ہے تو شاید جو رد عمل ہے وہ کچھ زیادہ اسٹرانگ نہ ہو. حالانکہ پاکستان کے اندر عام جو پبلک اوپینین, جو اسٹرانگ اوپینین یہی ہے کہ یہ تو ریاست کا وجود ہی جو ہے غیر قانونی ہے, غیر اخلاقی ہے, پوری کی پوری ریاست فلسطینیوں کو ملنی چاہیے. لیکن 1967 کے جو بارڈر والی بات ہے, جس طرح انہوں نے زرار صاحب نے کہا, وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. ابھی جو کام کیا جا رہا ہے اس میں کہیں دور تک نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل انڈر نیتنیاہو کسی بھی طور کے اوپر 2 اسٹیٹ سلوشن کے اوپر آئے گا. اور انلیگل سیٹلمنٹ سے کام جاری ہے. اور 2000 ہاؤسنگ یونٹس بہت بڑا ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے جو ہے بنائے جا رہے ہیں, وہ دیواریں بنائی جا رہی ہیں, ان کو مکمل طور پہ انیکس کیا جا رہا ہے. یعنی کہ جو ڈیفیکٹو ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ ویسٹ بینک کو انیکس کر لیا گیا. ڈیجورا ریالٹی جو ہے وہ بعد کا معاملہ ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ گراؤنڈ کے اوپر ایسی سچویشن کریٹ کر دیں گے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی کوئی دور تک پاسبلٹی نہ رہے. اس لیے دیکھیں جو بات انور صاحب کہہ رہے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو مین اسٹریم تھاٹ ہے اس وقت GCC کنٹری میں وہ یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ایکچولی ایک سگنلنگ ہے اسرائیل کو کہ اگر آپ کا گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے تو ہمارے پاس نیوکلیر امبریلا موجود ہے. چلیں ٹھیک ہے. زرار کھوڑ صاحب, آپ کے نزدیک عرب ممالک کے اندر کس قسم کا پبلک ریئیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی فارمولہ ہے اس پہ کام شروع ہوتا ہے بغیر کسی گارنٹی کے کہ 1967 والی سرحدوں کی طرف فلسطین کی ریاست قائم ہوگی؟ دیکھیے, پچھلے 2 سالوں میں اگر ریاکشن نہیں آیا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کسی بہت بڑے ریاکشن کو ایکسپیکٹ کرنا بھی شاید ہماری غلطی ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ, کبھی کبھی آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری سے پوری بستی کو آگ لگ جاتی ہے. آپ کو ایرب اسپرنگ یاد ہے
کس کا خیال تھا کہ ایک مطلب فروٹ کارٹ کا وینڈر اپنے آپ کو آگ لگا دے گا اور یہ آگ شام اور عراق تک پھیل جائے گی، کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ جو عرب ممالک کی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ یقیناً اس بات پر غور تو کر رہی ہوں گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا ریاکشن آئے گا. میرا تو یہ بھی نہیں خیال کہ اگر کل نعوذ باللہ یہ مسجد الاقصی کو گرا دیتے ہیں اور وہاں پر اپنی تھرڈ ٹیمپل بنا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی مذمتی بیان بڑے سخت آئیں گے، شدید مذمت کی جائے گی، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا جائے گا. اور میرا خیال ہے اسرائیل کو بھی اس بات کا پتہ ہے، عرب حکمرانوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اور ٹرمپ کو تو اس بات کا پتہ ہی پتہ ہے. He respects power and the Arab states have none. انور اقبال صاحب، آپ کے نزدیک کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس صدر ٹرمپ کے اس 20 نکاتی فارمولے کے حوالے سے اپنی طرف سے بھی کوئی تجاویز دے سکے یا اس میں کوئی تبدیلی کے لیے کہہ سکے یا اس فارمولے کی مخالفت کر سکے؟ گو کہ ہم پڑوس میں بھی نہیں ہیں، محض ایک مسلمان ملک ہیں اور میں بھی ایٹمی ملک ہیں، شاید اس لیے ہماری ایک عالمی سطح پر شہرت بھی ہے. تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہے ویزاوی امریکہ؟ اس وقت آپ کی جو ڈسکشن نے جو بات کی وہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی بہت ساری چیزیں انفولڈ ہوں گی، اس میں بہت ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. کچھ چیزوں میں اسرائیل رکاوٹ ڈالے گا، کچھ پہ حماس ڈالے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان نہ صرف اس پوزیشن میں نہیں ہے بلکہ پاکستان کو سوٹ بھی نہیں کرتا اس وقت اپنا ریئیکشن دینا. ہماری جو موجودہ پالیسی میں سمجھتا ہوں درست ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ ہاں ہم نے اس کی حمایت کی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، آپ آئیں امپلیمنٹ کریں، اور اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنا ریئیکشن دیں، یا نہیں ہوتا جب ہم اپنا ریئیکشن دیں. ابھی تو ہمیں خاموشی سے دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. پاکستان فی الوقت بظاہر ایک جمہوری ملک ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، اور یقیناً ایسے بڑے فیصلے جو ہیں ان کو اعتماد میں لے کر ہی کیے جانے چاہیے. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.